बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, लाहौर में होने वाले वाक़े पे आज तक हर तरफ गम और गुस्सा पाया जाता है और लोग शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं। तावीलें कुछ भी हों, लेकिन लाहौर के मोटरवे पर इस किस्म का वाक़या शायद सोचा भी नहीं जा सकता कि किस तरीके से दरिंदगी का मुजाहरा किया गया और उसके हवाले से कौन कौन सी तावील नहीं बयान की गई। हुज़रा के बयान पर भी तनकीद हुई, पुलिस के बयान पर भी खासी तनकीद हुई और ये कहा गया कि पुलिस के चीफ ने जिस किस्म का बयान दिया वो शायद ज़ख्मों पर नमक छड़ने के मुतरादफ हो सकता है। लेकिन क्या इस किस्म के वाक़यात हम हर रोज़ नहीं देखते हैं? कराची से लेके खैबर तक और दूर दराज के पहाड़ों तक और पंजाब के रेगिस्तानों तक आपको हर रोज़ इस किस्म के वाक़यात सुनने को मिलते हैं। टेलीविजन चैनल्स पर और अखबारात के जुर्म और सज़ा के सफ़ात पर आपको जब इस किस्म के वाक़यात देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, तो दिल लरज़ जाता है। आज बहुत कुछ सोचा था मैंने इस पर क्या कहा जाए, लेकिन बिल आखिर फिर मैंने फैसला किया कि आज क्या अपने इब्तिदाइये में कुछ और कहने की बजाय आपको मुल्क की मुमताज़ शायरा ज़ोहरा निगाह की एक नज़म सुनवा दूँ। वो शायद आपके और मेरे हालात, इस मुल्क के हालात और ख़ास तौर पर इस वाक़े के बाद हमें किस किस्म का मुल्क दरकार है, किस किस्म का माशरा हमें चाहिए, इस पर बिल्कुल सही तरीके से उसकी निशानदेही भी करती है और उसकी तरफ मंजिल का रास्ता भी दिखाती है। जरा सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। खुदा बंदा मेरे शहर में कोई जंगलों का दस्तूर ही नाफिज कर। जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, लेकिन हमारे यहाँ जिस किस्म का कानून नाफिज है, आप हर रोज़ देखते हैं किस किस्म के मजालिम ढाए जाते हैं। लोगों को गाड़ियों के साथ बांध के नीचे देहातों में घसीटा जाता है, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। मुकदमात तक दर्ज नहीं किए जाते। फिर पुलिस, आप अपने इर्द गिर्द देखें, अपने मुआशरे में देखें, आपको मनशियात बेचते हुए लोग बरसरे बाजार नजर आते हैं, लेकिन शायद उन्हें भी कोई गिरफ्तार करने वाला नहीं है। कत्लो गारतगरी होती है, नाइंसाफ़ी होती है और एक हम ऐसा मुआशरा बन चुके हैं जिसमें शायद इंसानियत भी शर्मा जाती है। हुकूमत में बैठे हुए लोग अपनी तावील और अपनी तौजीहात पेश करते हैं और अपोजिशन में बैठे हुए लोग उनका एक अपना मौक़िफ़ होता है। इस वक्त के हुक्मरान जो इमरान खान साहब हैं, रियासत मदीना के दावेदार हैं। कसूर में एक वाक़या हुआ, ज़ैनब का वाक़या, जिस पर इमरान खान साहब ने उस वक्त की हुकूमत से, उस वक्त की इंतज़ामिया से क्या मुतालबा किया था, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। क्या ये एक मुल्क की पुलिस लोगों की मुहाफ़िज़ है? ये पुलिस पंजाब की कभी ठीक नहीं होगी जब तक इसको डीपोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, जब तक इसको प्रोफेशनली बनाया जाएगा, जब तक इसमें सिफारिशी भर्ती नहीं करवाने रोकेंगे। पुलिस को गैर सियासी बनाने के दावेदार और इसी नारे पर हुकूमत में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब शायद जिस तरीके से पुलिस का इस्तेमाल कर रही है उसकी मिसाल भी कम ही मिलती होगी। पंजाब के आईजी को इसलिए बदल दिया गया कि वो सीसीपीओ अपनी मर्जी का लगाना चाहते थे, लेकिन सियासी दबाव पर सीसीपीओ अपनी मर्जी का लगा दिया गया। इमरान खान साहब अक्सर कहा करते थे आईजी को बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसे बाख्तियार होना चाहिए, वो फैसला करे कौन सीसीपीओ लगेगा, कौन डीपीओ लगेगा। इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी को इतना बाख्तियार होना चाहिए कि वो खुद फैसला करे। लेकिन ये सारी बातें शायद अपोजिशन के जलसों में तो कही जा सकती हैं, हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर करना कदरे पाकिस्तान में मुश्किल है। इसके साथ साथ अगर हम सिर्फ लाहौर के वाक़े की बात करें या इसके साथ कराची में होने वाले वाक़े की, फिर ये वाक़यात जिस तरह फैलते चले जा रहे हैं पूरी सोसाइटी के अंदर, इस पर आखिर हम कब ये बात समझेंगे कि जब तक हम इदारों की इस्लाहात नहीं करते, जब तक पुलिस इफेक्टिव नहीं होती, जब तक कानून नाफिज करने वाले इदारे डीपोलिटिसाइज नहीं होते और जब तक मुजरमों का पूरा डाटा मुरतब करके किसी एक डिस्ट्रिक्ट को, किसी एक तहसील को, किसी एक थाने को उन मुजरमों से पाक नहीं किया जाता, उस वक्त तक ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैलजा साहबा। शैलजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं पंजाब हुकूमत के तर्जमान और सूबाई वजीर राजा यासर मयूस। राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। शैलजा साहब, प्रोग्राम का अगर आगाज़ आपसे मैं करूँ, कराची में मरवा से ज्यादती, लाहौर में गुजरपुरे का वाक़या, गुजरांवाला में नन्ही लाइबा के साथ ज्यादती, ये रोज़ाना के वाक़यात हैं। आपकी हुकूमत सिंध में है, पीटीआई पंजाब में हुकूमत में है, केपीके के अंदर भी हुकूमत पीटीआई की, बलूचिस्तान के अंदर भी हुकूमत, हुक्मरान सारी सियासी जमातों की मुख्तलिफ हुकूमतों में गुजरते रहे हैं,
لیکن پولیس اصلاحات کی بات کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پولیس ریفارمز کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ ڈی پولیٹیسائز کرنے کی بات کرتے ہیں. پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اس پہ سوالات بھی اٹھتے ہیں، اسمبلی میں بات بھی ہوتی ہے، لیکن کسی حکمران کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے پولیس ریفارمز کر سکے. اچھا، پہلے تو میں نصر اللہ صاحب یہ بات کروں گی کہ جہاں پہ پولیس ریفارمڈ بھی ہے جن ممالک میں اور جہاں پر بہت اچھے حالات ہیں وہاں پر بھی یہ واقعات ہوتے ہیں، اور بلکہ شاید اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں. میں یہ کوئی تعویل نہیں پیش کر رہی ہوں، یہ جو ہے یہ معاشرے کے منفی رویے ہیں جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں سیاست نہیں کرنی، لیکن بحیثیت سیاستدان ہمیں ان منفی رویوں سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں اس پہ بات کرنی ہے، جس میں پولیس ریفارم تو ویسے بھی ہمیں کرنی ہے اور ہونی چاہیے ہر سطح پر، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ افراد پکڑے بھی جائیں تو پھر جو ہے جسٹس جو ہے وہ ایک تو اسپیڈی ہونا چاہیے، اور ہم نشان عبرت بنتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھتے ہیں. زینب الارٹ بیل میں یہ ضرور ہوا کہ اس کے بعد اس کو ذرا جلدی پھانسی ہو گئی، لیکن اب ایک نیا ولولہ اٹھا ہے. لیکن شہرہ صاحبہ آپ بات کر رہی ہیں انصاف کی، میں ذرا تھوڑا سا اگر آپ کو پیچھے لے جاؤں، ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ غلط درج ہوتی ہے، مدعی بنایا جاتا ہے وہ غلط بنایا جاتا ہے، پراسیکیوشن ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے، پولیس تفتیش ہوتی ہے اس میں اتنے چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں کہ عدالت کے پاس کوئی ایسی راہ نہیں بچتی کسی کو سزا سنائی جا سکے. یہ ساری ذمہ داری تو حکومت کے اوپر ہوتی ہے، پولیس حکومت کے ماتحت ہوتی ہے. دونوں بات میں کروں گی، میں دونوں بات کروں گی. دیکھیے یہ جو معاملات ہیں انویسٹیگیشن کے، یہاں پہ آ کر واقعی میں بہت ساری دفعہ بے بس ہو جاتی ہوں، کیونکہ میری منسٹری بھی ویمن ڈیولپمنٹ ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ وکٹم ہے، اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی بھی ہے، بہت کچھ ہوا ہوتا ہے، لیکن جب چالان پیش ہوتا ہے تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پولیس وکٹم کے ساتھ نہیں ہوتی. یہ جب تک ادھر رہتا ہے آپریشن سائٹ پر کہ ایف آئی آر کٹے یہ ہو، یہاں تک تو پھر بھی بہتر معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب انویسٹیگیشن سائٹ پہ چلی جاتی ہے چیز، وہاں پہ مجھے بڑے مسائل ہیں بحیثیت منسٹر ویمن ڈیولپمنٹ. اور میں اس سے انکار نہیں کروں گی کہ جو آئی او لیول ہے، جو ایس ایچ او لیول ہے، وہاں پہ بڑے مسئلے ہیں، اور اس میں ہمیں بہت کچھ دیکھنا ہوگا. اور یہ میں نہیں کہوں گی کہ جی سندھ میں ایسے تو فلانی جگہ ایسے نہیں، یہ بہت ہی لو لیول کی سیاست کی پوائنٹ اسکورنگ ہوگی. ہمیں مسائل ہیں اور معاشرے میں بھی مسائل ہیں کہ معاشرے میں منفی رویہ، منفی رجحانات جو ہیں یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں. ایک تو منفی رجحانات بڑھے ہیں، دوسرے ہر سطح پہ لوگ خود جج بن جاتے ہیں، خود ججمنٹل ہو جاتے ہیں. مجھے آج تک یاد ہے مزار ریپ کیس، تو اس میں جو مزار تھا وہ انڈر فیڈرل آتا تھا اور وہ جو تھا انوائرمنٹل منسٹری تھی. مجھے کہاں سے دھمکی نہیں ملتی تھی، اور جب میں ان کے ساتھ بیٹھی سینیٹرز کے ساتھ جو کہ انوائرمنٹ کمیٹی کے تھے، تو ایک سینیٹر نے کہا کہ آخر رات کے 8-9 بجے اس کے شوہر کو کیا کہا تھا 30-40 کلو گوشت لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی مزار قائد پہ. یعنی ایک خاتون کو انہوں نے یہ تعویلیں تو یہاں بھی دی جا رہی ہیں شہزادہ صاحبہ، یہاں بھی کہا جا رہا ہے خاتون کو نکلنا نہیں چاہیے تھا. میں اب ان کے نام زمانے میں ہوتا ہے جنہوں نے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں کہ یہ خواتین کو نہیں نکلنا چاہیے اور اس رات کے اس وقت نہیں نکلنا چاہیے. اور شہر لاہور اور جو آبادی والا شہر جس میں ہر طرف پیٹرولنگ کی بات کی جاتی ہے، پولیس کی. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک الزام لگ رہا ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آپ اس واقعے پہ بھی سیاست کر رہے ہیں. ایک افسوسناک واقعے پہ آپ سی سی پی او کو، آئی جی او کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں. جب یہ ایک واقعہ ایسا افسوسناک ہے جس پہ پوری قوم کو تکلیف بھی ہے، غمزدہ بھی ہے، مسلم لیگ نون کے اوپر یہ الزام کیوں لگ رہا ہے کہ وہ اس واقعے پر سیاست کر رہی ہے؟
دیکھیں جی، یہ صرف مسلم لیگ نون پہ الزام کی بات نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ بالکل ایک قومی سانحہ ہے، اور اس پہ سیاست کی بات کرنا یا سیاست کرنا میں ایسے قومی جرم سمجھتا ہوں. مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کی، کوئی ایسا جواب، کوئی ایسا پروپیگنڈا نہیں کیا، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے اس صورتحال میں یا اس سانحے کے حوالے سے کسی بھی شعبہ زندگی سے، کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے فرد کی، افراد کی، تجزیہ کار ہیں ان کی، سول سوسائٹی، دانشور، میڈیا کے لوگ، سینئر اینکرز، کوئی بھی، میں کہتا ہوں کہ کسی سے بھی آپ نے بات کی ہو، ہر ایک نے اسے کنڈیم کیا ہے. اور کنڈیم صرف نہیں کیا، اس پہ اتنے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ جو شاید ہی کسی واقعے میں اور سانحے میں دیکھنے میں آیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو سی سی پی اے لاہور کی انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور غیر منطق کی بات، اور جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو سب نے کنڈیم کیا ہے اس میں. اور اس کو میرا خیال ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنے والی کوئی بات بھی اس میں نہیں ہے. وہ اس موقع پہ جب کہ پوری قوم جو ہے وہ بڑی دکھی ہے، بڑی غمزدہ ہے، اس میں جو وکٹم ہے اس کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا، اس کو سب نے کنڈیم کیا ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی کی بات یہ نہیں ہے، اور اس میں کچھ منسٹرز نے بہرحال سامنے آ کے ان کے حوالے سے کچھ بیانات دیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی قابل مذمت ہے. باقی میں نے تو کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ کسی ایک جماعت کی، کسی ایک دور کی میں سے نہیں کہوں گا. میں حیث القوم پچھلے 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے ملک کو بنے ہوئے. آج بھی ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا سانحہ ہو، اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ قوانین بنائے جائیں، اسے نشان عبرت بنایا جائے، اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آخر کیوں؟ کیا ہم سب مل کے جتنے اسٹیک ہولڈرز کی باتیں کر رہے ہیں، جتنے اس پہ اپنے اپنے تجزیے کر رہے ہیں، دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں، کیا بیٹھ کے ونس اینڈ فار آل اس طرح کی قانون سازی نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کے جو درندہ صفت لوگ ہیں انہیں ہر وہ واقعہ جو پاکستان میں ہو اسے نشان عبرت بنایا جائے؟ میں ابھی جو ڈیٹا دیکھ رہا تھا وہ پورے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے کہ صرف پنجاب میں جو ایک سال میں واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کے، ان کی تعداد 2000 سے زائد ہے. بالکل ٹھیک. میں کہتا ہوں کہ ہر ایک واقعہ قابل مذمت ہے، ہر ایک واقعے میں ملوث ملزمان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے. کسی کے ساتھ بھی نرمی برتنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو انسانی حقوق کی تنظیمیں بات کرتی ہیں، ہیومن رائٹس کی، ان لوگوں کے لیے جو کلپریٹس ہیں، ابھی زینب الرٹ بل کو آپ دیکھیں کہ کتنا ہیو اینڈ کرائے ہوا، اس ملزم کو سزائے موت ہوئی، مجرم کو، اور اس کے بعد جو زینب الرٹ بل پیش ہوتا ہے تو اس میں سزائے موت بھی نہیں ہے، عمر قید ہے. باعث شرم بات نہیں ہے یہ. جن لوگوں نے یہ بل جس طرح ٹیبل کیا گیا، جس طرح اس میں بحث ہوئی، یعنی اس طرح عام پھانسی سے شروع ہوا اور اس سے آگے جناب کی سزا کتنے سخت بات ہے. اور اس میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ گراس روٹ لیول کے پولیٹیکل ورکر ہیں. سن لیں آخری بات ایک سن لیں جملہ. جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بات کرتی ہیں، ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ہیومنز کے لیے. اس طرح کے سنگین جرائم میں جو لوگ ملوث ہیں، میں انہیں ہیومنز نہیں سمجھتا، انسان نہیں سمجھتا. اس لیے ان کے لیے انسانی حقوق کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جرم ہے. اب آپ ڈاکٹر صاحب آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، گراس روٹ لیول کے، آپ وفاقی وزیر بھی رہے. میرا ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا کہ ایک پولیس کے بارے میں، آپ پورے پولیس کے نظام کو سمجھتے ہیں، پولیس کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے. کوئی سیاسی جماعت احتجاج کرنا چاہے تو وہ اس شخص کو بھی اٹھا لیتی ہے کہ جو گھر میں بیٹھ کے یہ سوچ رہا ہو کہ کل کسی مظاہرے میں وہ شرکت کرے گا. پولیس کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ اس علاقے کا جرائم پیشہ افراد کون ہے، اس علاقے میں نئے لوگ آباد ہونے والے کون ہیں. پولیس کے پاس ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہو سکتا ہے، لیکن 2000 سے زائد اس قسم کے واقعات پنجاب میں ہو جانا، کیا پولیس کی اور انتظامی کی آپ نااہلی، نالائقی، بدنیتی نہیں سمجھتے؟ میں کہتا ہوں یہ حد درجے کی نااہلی ہے پولیس کی، انتظامیہ کی یہ شدید ترین نالائقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کسی بھی علاقے میں ایک گاڑی چوری ہوتی ہے اور پولیس برآمد کرنا چاہے تو وہ 4 گھنٹے سے پہلے گاڑی برآمد ہو جاتی ہے. انہیں پورے ریکٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ کس کس ایریا میں کون کون سے چور جو ہیں وہ اس وقت مصروف عمل ہیں. وہ بالکل انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے تھانے میں جوئے کے اڈے کہاں پہ ہیں، شراب کہاں پہ بک رہی ہے، دیگر جو ہیں وہ جرائم کہاں پہ ہو رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں پورے پنجاب کی نہیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. پنجاب سے سب سے زیادہ، آدھے سے زیادہ پاکستان کی آبادی پنجاب میں ہے. تو آپ نے اس کی بات کی ہے کہ 2000 اگر مقدمات اس طرح کے رجسٹر ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھے کہ کم از کم 3000 سے زائد مقدمات رجسٹر ہی نہیں ہوئے. وہ پولیس کے رویے کی وجہ سے، جیسے بھی سی سی او پی کی ایک 3 جملے، ان کے وہ 3 جملے نہیں تھے،
وہ طنز کے وہ نشتر تھے کہ جو کہ معاشرے کے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ضمیر پہ جا کے لگے ہیں، معاشرے کے جو حساس قطعے اس پہ جا کے لگے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں جب خدا نہ خاصہ اس طرح کا کوئی زیادتی کا شکار اگر کوئی عورت وہ کسی تھانے میں جاتی ہے، اسے تفتیش ہوتی ہے، کتنا دکھ اور درد اس کو برداشت کرنا پڑتا ہوگا اس پوری تفتیش کے دوران. اس لیے کیس جو ہے وہ رجسٹر ہی نہیں ہوتے اور اس طرح کے واقعات کا ہونا. اور دوسری بات، میں پولیس سے آگے جا کے بات کروں گا، کیس رجسٹر بھی ہو جاتے ہیں، لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں، اس کے بعد کا جو سسٹم ہے انصاف کی فراہمی کا، وہ اتنا میں یہ کہوں کہ فرسودہ ہے، اتنا فرسودہ ہے کہ اس میں سے گزر کے کسی بھی مجرم کو سزا ملنی یہ بہت مشکل بات. اس طرح کے مقدمات ہوں، چاہے وہ قتل کے مقدمات ہوں، چاہے وہ ڈکیتی کے مقدمات ہوں، بالکل ٹھیک. آپ کو نظر نہیں آتا کہ لوگ جو ہے وہ 3-3 4-4 بندے جو ہے وہ دن دیہڑے قتل ہو رہے ہیں بازاروں میں. کیوں؟ اس لیے کہ مارنے والے کو پتہ ہے کہ میرے بچانے والے موجود ہیں، میں پیسہ لگاؤں گا، میں گواہوں کو خرید لوں گا، موقع پہ کوئی گواہی دے گا نہیں، لوگ بچ جاتے ہیں. ہمارا یہ سسٹم بالکل فرسودہ ہو چکا ہے. پاکستان میں نظام عدل کے اوپر سنگین سوالات اٹھ چکے ہیں، اٹھ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اعلیٰ عدلیہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر عدالت کے اندر کسی کی موبائل کی گھنٹی بج جائے تو اس کو جناب توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو جاتا ہے اور اونچی آواز میں بات کر دیں، جج صاحب طلب کر کے اس کو بڑی ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. یہ جو ابھی ایک واقعہ میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ کوئٹہ کا ایک MP ہے، اس نے چوک میں ایک سرکاری ٹریفک سارجنٹ کو گاڑی کے نیچے دے کے کچل دیا. وہ بندہ بری ہو جاتا ہے. وہ جج سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں بند ہیں، کوئی تمہارا ضمیر مر گیا ہے، اندھے ہو گئے ہو تم، کیسے تم اس بندے کو چھوڑ رہے ہو جو دن گاڑی کے نیچے ٹریفک سارجنٹ کو دے کے کچل رہا ہے؟ ویڈیو موجود، پوری دنیا نے دیکھی ہے، کیا ثبوت نہیں ہے؟ اس سسٹم سے کیا آپ کو امید ہے کہ یہ انصاف کسی کو دے گا؟ یہ سسٹم فرسودہ ہو چکا ہے. ابھی میں وہ افسانوں والی باتیں کرتے ہیں، جب بنانے کے لیے تعزیت بھی سارے کر دیتے ہیں، اظہار ہمدردی بھی ہو جاتی ہے، اظہار یکجہتی بھی ہو جاتی ہے، مذمت بھی ہو جاتی ہے، جا کے وہاں پہ وزراء اور وزیر اعلیٰ تصویریں بھی کھنچا کے آ جاتے ہیں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ بات کرتے ہوئے مجھے انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ درندے گھوم رہے ہیں اور انہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی اس طرح کا جرم کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی انصاف ہو سکتا ہے یا انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے. ایسے درندوں کے لیے جب تک وہ سزائیں جو کہ مذہب میں ہیں، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ان پہ 100% عمل درآمد نہیں ہوگا، کوئی آپ کو ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے سے، انہیں کوئی اچھائی یا بھلائی کا سبق دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ان کے ساتھ بالکل آپ کو وہی سلوک کرنا پڑے گا جس کے یہ اقدار ہیں. ڈاکٹر صاحب مسعود موجود رہیے گا. پنجاب حکومت کے ترجمان راجہ یاسر صاحب مسعود موجود ہیں. رائے صاحب، حکومت کی کارکردگی، حکومت کی نالائکی، اتنے آپ نے پولیس افسران بدلے، IG بدلے، چیف سیکرٹری بدلے، روزانہ افسران کے اب تبادلے کر دیتے ہیں. میں آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں آپ کو میاں نواز شریف کی ایک جلسے کی تقریر سنا دوں جو آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں سے حکومت نہیں چلے گی. ذرا سنیے گا میاں نواز شریف آپ کے مخالف کیا کہا کرتے تھے. ملک چلانا تمہارا کام نہیں ہے، تم نہیں چلا سکتے، تم صرف کرکٹ ہی کھیلتے رہو. ملک چلانا تمہارا کام نہیں ہے، تم صرف کرکٹ ہی کھیلتے رہو. کیا آپ نے ثابت نہیں کر دیا میاں نواز شریف کہتے تھے؟ میرا پہلا سوال تو یہ ہے آپ سے کہ کیا اس سے پہلے تمام ادارے بڑے پرفیکٹ چل رہے تھے، بالکل ٹھیک تھے، کہ ہم نے آ کے خراب کر دیا؟ ہاں، یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں، ہمیں ایکیوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک بہتر کچھ نہیں کیا، لیکن یہ آپ قطعاً ہمیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ 70 سال سے جو کچھ ہوا ہے وہ ہم نے کیا. رائٹ؟ تو پہلا تو یہ میرا آرگیومنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ پنجاب میں 85 سے آنورڈز پنجاب میں مور اور لیس مسلم لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے، انکلوڈنگ کاف لیگ کا دور بھی آپ ایڈ کر لیں. صرف پیپلز پارٹی کو ایک آدھ موقع ملا اور ان سے بھی جو جس وجہ سے گورننس نہیں ہوئی کہ یہ اتنی انٹرینچڈ تھی بیوروکریسی، پولیس، ان لوگوں سے جو کہ پولیٹیسائز تھے. رائٹ؟ اور کیونکہ ہم اس نون لیگ کے اپوزیشن میں ہی رہے، پیپلز پارٹی کا جب دور تھا تو اس وقت بھی یہی گورننس کے سوال اٹھائے گئے، حالانکہ بڑی لمیٹڈ سا ٹینیور ملا تھا پیپلز پارٹی کو. ٹھیک ہے. رائٹ؟ تو پیر جمانے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. آپ کے بیوروکریسی میں کون پولیس پہ بہتر ہے، کون آپ کی بات پہ عمل کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم ضرور چاہیے ہوتا ہے. اور اس میں یہ چینجز آتی ہیں. یہ گورننس کے پرابلمز نہیں ہیں. ہم جب تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر لیتے کہ کون جو ہے وہ ہمارے ایجنڈے کے ساتھ، منشور کے ساتھ صحیح چل سکتا ہے، تب تک ہم اس پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے اور ایونچولی فائنڈ آؤٹ کہ وہ نہیں چل رہا تو پھر ہٹانا بھی پڑتا ہے.
تو یہ پرابلم تو اس لیے ہے کیونکہ پنجاب میں فار ویری لانگ ٹرم موٹر وے آپ نے کھول دی, پولیس وہاں ڈپلائی نہیں کی, وہاں سیکورٹی کا انتظام نہیں کیا, اسے آپ نالائکی کہیں گے؟ نہیں, یہ ایکچولی ایک رواج ہے کہ موٹر وے اکثر پہلے کھل چکی ہوتی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, اصولاً موٹر وے کو نہیں کھولنا چاہیے جب تک پولیس وہاں پہ نہ لگائی جائے, اور لیکن یہ کیونکہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے کہ موٹر وے کھول دی جاتی ہے اور وہ پولیس کی ہائرنگ تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کا بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ پولیس وہاں پہ پہلے ہونی لاہور سے سیالکوٹ تک کوئی ریسٹ ایریا نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, ایگزیکٹلی. اور ایون ملتان موٹر وے بھی اسی طرح کے پرابلمس تھے. ٹھیک ہے, یہ موٹر ویز جو ہیں جنرلی جب بھی کھولی جاتی ہیں تو ایک دفعہ پہلے کھل جاتی ہیں. اور آئی جی پنجاب نے سیکٹری مواصلات کو خط بھی لکھا تھا, اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا. کیا کوئی پوچھے گا ان سب سے؟ پوچھنا تو چاہیے میرا خیال ہے, کیوں نہیں پوچھنا چاہیے؟ جو آپ نے پوچھنا نا راج صاحب. ایگزیکٹلی, گورنمنٹ کو میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نوٹس بھی لے رہے ہیں اور لیں گے, اور وائی ناٹ. لیکن کیا نوٹس لے رہے ہیں کہ یہ میں نے زینب کا آپ کے آنے سے پہلے پروگرام میں زینب کے واقعے پہ عمران خان صاحب کا ایک کلپ سنوایا تھا جس سے وہ کہا کرتے تھے جب تک پولیس ڈی پولیٹیسائز نہیں ہوگی اس قسم کے واقعات رک نہیں سکتے. اور کیا ڈی پولیٹیسائز یہ نہیں ہے کہ سی سی پی او جو ہے وہ آئی جی کی مرضی کے بغیر لگ جاتا ہے؟ پہلے آپ کہا کرتے تھے آئی جی کو بااختیار ہونا چاہیے, سارے فیصلے وہ کریں. ایگزیکٹلی, بالکل ہم ابھی بھی اس چیز پہ قائم ہیں. نہ صرف آئی جی کو بااختیار ہونا چاہیے بلکہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے, اور سی سی پی او لگانا یا آئی جی کی مرضی سے لگانا, اور آئی جی اگر آپ کی مرضی نہیں مان رہا تو اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے, یہ ایشو نہیں ہے. ڈی پولیٹیسائز ہونے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے پولیس کو استعمال کریں. اگر تو یہ جو سی سی پی او تعینات ہوئے ہیں, اگر یہ ظاہر ابھی تو کچھ دن ہی ہوئے ہیں, اگر یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ کرٹیسائز کر سکیں آپ اس بات پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو. اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آلریڈی تعینات تھے وہ ان قبضہ گروپس کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے تھے, ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, کوئی پرابلمس تھے اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک نیا بندہ لایا گیا, تو پولیس افسران تھے جو قبضہ گروپ کی سرپرستی کرتے ہیں. بالکل ایسی باتیں ہمیں سامنے آ رہی تھی جس وجہ سے انہیں صرف ٹرانسفر کرنا چاہیے یا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن خیال لیکن اس کے لیے نہیں, دیکھیں اس کے لیے آپ کے پاس کچھ ثبوت ہونے ضروری ہیں کارروائی کرنے کے لیے. ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ آپ کسی کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. چلیے راج صاحب چھوٹی سی بریک لینے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر یہ بھی پوچھیں گے پنجاب حکومت سے کہ پولیس ریفارم سب سے زیادہ, اگر کسی نے اس بات کو بیان کیا کہ پولیس ریفارمز از حد ضروری ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف تھی, لیکن پولیس ریفارمز کہاں رکی ہوئی ہیں اس پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ پہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہلا رضا صاحب جو بات کی ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب نے کہ جب قانون سازی کی بات آتی ہے پھر سیاسی جماعتیں اپنے اپنے موقف کو لے کے سامنے آ جاتی ہیں. زینب کیس کی انہوں نے مثال دی, جب ہم پھانسی دینے کی بات کرتے ہیں اس وقت کیوں سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ پھانسی نہ دی جائے؟ اگر ایسے مجرموں کو سرعام اب پھانسی نہیں دیں گے یا کم از کم ان کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے تو واقعات تو نہیں رکیں گے. اچھا دیکھیں, قتل کا جو جرم ہے اس کی سزا پھانسی ہی ہے نا, لیکن قتل ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کا موقف ہی ہوتا ہے کہ پھانسی سے جو ہے وہ ایک عجیب رجحانات قوم میں پیدا ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی بات. لیکن ٹھیک ہے, اگر بہت ساری جگہوں پہ لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ پھانسی ہو, اور یہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے, اور سیاسی جماعتوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر عوام کی ڈیمانڈ ہے. لیکن چوری کی بھی ہمارے ہاں سزا موجود ہے, قتل کی بھی سزا موجود ہے, اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہونا رک جاتے ہیں. میں دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں جو ہے بحیثیت قوم بہت ساری جگہ پر اصلاحات کی ضرورت ہے, اور پولیس میں بھی. اور جیسے ابھی یہ واقعہ ہوا مروہ والا, تو میں اکثر یہ بار بار بات کرتی ہوں کہ چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکالیں, لیکن اس پہ مجھے نشانہ بھی بنایا جاتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ بچے اگر اپنی گلیوں میں اور اپنی علاقوں میں محفوظ نہیں ہیں تو وہ کہاں جائیں. اور شاید میں غلط ہو جاتی ہوں, لیکن بچوں کے لیے ہم یہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ وہ بتا نہیں سکتے, اپنی بات کا کر نہیں سکتے. لیکن یہ جو بڑوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں یہ بھی بہت ہی تکلیف دہ ہیں, جو مختلف لڑکوں کے ساتھ بھی واقعات ہوئے مختلف جگہ. تو یہ مسئلے کو اب بہت زیادہ سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ واقعات میں جہاں رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بڑا بہیمانہ پن آتا جا رہا ہے, اور کیونکہ انہیں بچے کو مارنا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے تو بہت ہی بہیمانہ طریقے ہو جاتے جو برداشت نہیں ہوتے. تو میں یہ کہوں گی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز دوبارہ بیٹھے
بیٹھ جائیں دوبارہ پولیٹیکل یہ سیاسی پارٹیز، جماعتیں کوئی ایسی آپ بات سیاسی نہیں ہے. جماعت سے ہیں جو سندھ میں حکمران ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اس جماعت سے ہیں جو پنجاب میں مسلسل حکمرانی کرتے رہے ہیں. یاسر ہمایوں صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، صوبائی وزیر ہیں، اس حکومت کے اس ترجمان ہیں اس جماعت کے جو پنجاب میں کے پی میں مرکز میں حکمران ہیں. میں تو عام آدمی کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ سارے کام تو آپ لوگوں نے کرنے ہیں. عام آدمی جو اس ملک کا عام شہری ہے وہ تو آپ کی طرف دیکھتا ہے. نہیں، میں کہتی ہوں کہ دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں. اس میں مزید اسٹرکٹ دیکھ لیتے ہیں کیا قانون سازی ہو سکتی ہے. اور میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ آج یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، لیکن الحمدللہ جو سیاست قصور میں پی ٹی آئی نے کی تھی قصور کے واقعے پہ، اور جو ابھی مروا والے کیس میں آ کر کرنے کی کوشش کی، اور جو سوراب گوٹ پہ بچی سائرہ جو تھی جس کا کچھ گھنٹوں کے لیے اغوا ہوا تھا، اللہ نے بڑا رحم کیا، وہ بچی واپس مل گئی. تو یہاں پر بھی کوئی ان کا رویہ قابل ستائش نہیں تھا. میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بیٹھ جانا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو، اور اس پہ سنجیدہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ آیا اس پہ پھانسی کی اگر سزا ہوتی ہے وہ بھی کر کے دیکھ لیں. اندرون سندھ کی اگر میں بات کروں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ بہت سے میسیج آتے ہیں، ہمارے مقدمات درج نہیں ہوتے. دوران پرام لوگ میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مقدمے درج نہیں ہوتے، وڈیرا شاہی ہے وہاں پہ، غریب آدمی کی کوئی آواز نہیں سنتا تھانوں کے اندر. یہ سارا مسئلہ حل کرنا تو سندھ کی صوبائی حکومت کا کام ہے. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ ہر طرح سے اپنا انفلوئنس ڈالتے ہیں. یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور اگر ابھی آپ تھوڑے دن پہلے کے انالیسس دیکھیں تو پنجاب میں کرائم کی جو ریٹ ہے، قتل کا ہو یا اغوا کا، وہ سندھ سے زیادہ ہے. تو جہاں یہ کوئی توجہ نہیں ہے کہ سندھ میں کم ہے، لیکن یہ پورے جو ہمارا بھارت اور پاکستان، ان جگہوں کے یہ مسائل ہیں کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ قانون پہ چھا جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں. پولیس اسٹیشن میں ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہی قانون کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب، پنجاب کی آپ کی حکومت مسلسل، راجہ یاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 85 سے لے کے کم و بیش آپ ہی حکمران رہے ہیں پنجاب کے اوپر، اور مسلم لیگ نواز نے حکمرانی کی ہے پنجاب پہ مسلسل. اگر پولیس ریفارمز نہیں ہو سکی، پولیس کو بہتر نہیں بنایا جا سکا، مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا سکا، اور مختلف قبضہ مافیا اگر طاقتور ہوتے رہے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیں جی، ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے. یاسر صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور اسی طرح ایک اور بھی ان کے بات کے نمائندوں نے 40 سال ہماری جماعت سے ذمہ لگا دیے تھے. میں نے ان سے گزارش کی تھی ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈالیں جتنا بوجھ ڈالنا چاہیے. ان 40 سالوں میں 8.5 سال اقتدار میاں نواز شریف صاحب کا رہا ہے، اور اس کے بعد باقی جو دور رہا ہے، جناب مشرف کا دور رہا ہے، اس میں جو جناب جاولا کا دور رہا ہے. اصل میں یہ ان کا نام لیتے ہوئے ذرا گھبراتے ہیں، وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ ذمہ داری میں، اور ہم تو شہید بھٹو کے بعد وہاں پہ حکومت ہی نہیں کی. میں اون کرتا ہوں جو ہمارے دور میں جو کام ہوئے ہیں، ان کے دور میں وہ اچھا کام ہوگا، ہم اس کو بھی تسلیم کریں گے. اگر معاشرے کے لیے کوئی بہتری ہوگی اپریشیٹ کریں گے. ہمارے دور میں جو کام اچھے ہوئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اور یہ جو پولیس ریفارمز ہیں، یہ جس جگہ کے اوپر آج ہونی چاہیے پولیس، وہاں پہ پولیس نہیں پہنچ سکی. ابھی اس دور میں بھی اب یہ واقعات ایک دوسرے کو تانا زنی کا ٹائم نہیں ہوتا. ایک ہے جناب سائی وال میں کیا ہوا، دوسرا کہ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا، تیسرا کہ زینب پکڑے گئے، ہم نے پکڑ لیے، وہ پھانسی لگ گیا، یہ نہیں پکڑے گئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی صحت افزا گفتگو نہیں ہوتی، اور نہ ہی لوگ یہ سننا چاہتے ہیں. یہی ریپیٹیشن میں ٹاک شوز پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں روزانہ کی بنیاد، ایک دوسرے کو تانے کوسنے دیے جا رہے ہوتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پولیس ریفارم جتنی ہونی چاہیے تھی، پولیس کے محکمے کو جتنا سیدھا کرنا چاہیے تھا، یہ 72 سال یا 73 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے، نہیں سیدھا ہو سکا. یہ صرف ایک دور کی یا 2 ادوار کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ رہے ہیں ملک میں فوجی عدالتیں رہی ہیں، ٹی ٹرائلز ہوتے رہے ہیں. یہ کہ اس پارٹی کے دور میں نہیں بنی اپنا فوجی عدالتیں، ٹھیک ہے، اسی پارلیمنٹ نے بنائی، ٹرائلز ہوئے، دہشت گردوں کو سزائیں ہوئی. لیکن ان محکموں میں جو سدھار آنا چاہیے تھا، یا ان کی میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو قبلہ درست ہونا چاہیے تھا، ابھی تک نہیں ہو سکا.
یہ اسی کو تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سیاستدانوں کی نالائکی، بدنیتی، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں اب بدنیتی کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ محکمے اس حد تک منہ زور ہو چکے ہیں کہ تمام تر نیک نیتی کے باوجود بھی، میں تمام جماعتوں کو کہہ رہا ہوں، اب چھوڑیں اس بحث کو، ٹھیک ہے، جس نے کوشش کی اس نے اچھائی کی کوشش کی ہوگی. میں نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی جماعت ایسی ہے جس نے کہا ہوگا کہ کوئی معاشرے میں یا اداروں میں مزید بگاڑ پیدا کرے. یہ اتنے منہ زور ہو چکے ہیں، بیوروکریسی اتنی منہ زور ہو چکی ہے، اختیارات ان کے پاس اتنے زیادہ ہیں. ریاست صاحب وزیر ہیں، مجھے پوچھیں اپنے دستخط سے، یہ اپنے سامنے جو ٹیبل، میں خود وفاقی وزیر رہا ہوں، کیا یہ اپنے جو سامنے جس بیس پہ رکھ کے دستخط کرتے ہیں یہ اپنے دستخط سے خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. یہ سیکٹری خرید کے دے گا تو ان کے لیے ٹیبل بھی آئے گا، قلم بھی آئے گا، ٹیبل لیمپ بھی آئے گا. گاڑی تو بہت دور کی بات ہے، نہیں خرید سکتے. اختیارات جن جگہوں کے اوپر ہیں وہاں پہ موجود ہیں. یہ صرف پولیس کی بات نہیں ہے، پوری بیوروکریسی کے اندر آپ کو ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے کسی بھی وزارت کا، وہ آپ کے سیکرٹریز ہیں. اختیارات سارے نام سیاستدانوں کا ہوتا ہے. ہاں، یہاں پہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں گے کہ جی یہ ریفارمز کرنی کس نے، یہ بالکل سیاستدانوں نے کرنی ہے، یہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے، یہ صوبائی اسمبلی نے کرنی ہے، سینٹ نے کرنی ہے، قومی اسمبلی نے کرنی ہے. اب یہاں پہ یقیناً یہ کوتاہی ہے جسے ماننا پڑے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر شہباز شریف صاحب جیسا ایڈمنسٹریٹر پولیس ٹھیک نہیں کر سکا، عثمان بزدار صاحب کیسے کر سکیں گے؟ نہیں، ایڈمنسٹریشن کی بات یہ نہیں ہے. دیکھیں شہباز صاحب، میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ صبح 6 بجے وہ بندہ کام شروع کرتا ہے، رات کے 10 بجے تک کام کرتا ہے. ایڈمنسٹریٹر بھی بہت سخت ہیں، تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ ریفارم جس میں پولیس کے اختیارات کا توازن اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال سے روکنا، اور جو شخص اپنی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، وہ تفتیش کی ہے، تحقیقات کی ہے، آگے ٹرائل کی ہے، اگر وہ پورا نہیں کرتا اس کے لیے کیا سزا مقرر ہونی چاہیے، وہ سسٹم میں ہے نہیں. یہ پارلیمان نے کرنا ہے، یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے. یہ آپ کو جو میں نے پہلے کہا، سارے تھنک ٹینکس بیٹھے اس پہ، عدلیہ بیٹھے اس پہ، حساس اداروں کے پاس بہت ساری انفارمیشنز ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے بیٹھے ہیں اس کے اوپر. تمام ڈیٹا کو اکٹھا کیا جائے، بیٹھ کے بات کی جائے. اس میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہم؟ اس میں بیٹھتے ہوئے کوئی، میں سمجھتا ہوں، نہ کسی کی انا مجروح ہوگی، نہ اس میں کوئی کسی کو شرمندگی ہوگی. ٹھیک ہے، اپوزیشن آج بھی تیار ہے. ہمارے دور میں جو کام اگر نہیں ہو سکے، آج ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت سارے کام ہیں جو ابھی نہیں ہو سکے، رہتے ہیں. اس کے لیے اوپن مائنڈیڈ، پازیٹیو سوچ کے ساتھ بیٹھ کے کریں، اس ملک کو سدھاریں. خدا کے لیے ابھی یہ ساری مثالیں جو بچوں کے سامنے جاتی ہیں، پوری دنیا میں جو ہمارا امیج ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ بھی جرائم ہوتے ہیں، یہ سارے جرائم وہاں پہ ہیں، لیکن جس شکل میں یہاں پہ ہو رہے ہیں، کیا ہم آگے اپنے بچوں کے لیے کون سا ملک، کون سا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں؟ بیٹھنے کی ضرورت ہے اوپنلی اور پازیٹیوٹی کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ کر گزریں گے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. یاسر صاحب، طارق صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن ساتھ دینے کو تیار ہے، ریفارمز کر گزریں. آپ نے تو سب سے زیادہ شور مچایا تھا کہ ہم ریفارمز کریں گے، پولیس ریفارمز. آپ لے کے آئے کے پی کے سے بھی ناصر درانی صاحب کو، لیکن وہ بھی بیچارے یہاں ٹک نہیں سکے ریفارمز. پہلے تو میں ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں چودھری صاحب کی، کہ میں نے قطعاً یہ ایکیوز نہیں کیا کہ نون لیگ کا سارا قصور ہے، کیونکہ جو اشرافیہ میں لوگ ہیں، پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے لوگ وہی ہیں ہمارے سمیت، جو مختلف، ہم پیپلز پارٹی سے ہو کے آ گئے پی ٹی آئی میں. تو میرا مطلب یہ تھا کہ جو یہاں کی رولنگ کلاس ہے وہ مور اور لیس وہی رہی ہے. کاف لیگ کے دور میں بھی وہی لوگ تھے، رائٹ، اور انٹرینچڈ ہیں وہ کافی پولیس کے اندر، جس طرح پولیس کو یوز کیا جاتا ہے. اور کلونیل مائنڈ سیٹ ہم ختم نہیں کر سکے. 2002 کا جو پولیس ریفارم تھا وہ بڑا کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے، اور اگر اس پہ عمل، میرا خیال ہے اس وقت کاف مشرف صاحب کے دور میں ہو جاتا، مکمل طور پہ ماتحت کر دیا گیا پولیس کو. نہیں، اس میں دیکھیں وہ بھی کیا گیا، اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو. اس کے جو کمپوننٹس پولیس کو سوٹ کرتے تھے، جس میں پولیس کو پاور ملتی تھی، وہ تو پولیس نے ان کو اڈاپٹ کر لیا. جس سے ان پہ چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم کریٹ ہوتا تھا، وہ انہوں نے کیا نہیں. ٹھیک ہے، آپ کا سمپل سا کام جو کرنے والا ہے، جو کے پی کے میں بھی ہم نے کیا، وہ یہ تھا کہ پولیس ریفارمز کو امپلیمنٹ کر دیا 2002 کے ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. درانی صاحب نے صرف وہاں پہ یہ کام کیا تھا. اب یہاں پہ میں صرف اس کو کلیریفائی، ناٹ ٹو ایکیوز اینی باڈی، کیونکہ یہ اس ماحول میں بات ہی نہیں ہو رہی اور میرا یہ مزاج بھی نہیں ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ پنجاب میں، کیونکہ جب آپ پولیس کو، جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے، اور وہی فارمولا جو کے پی کے پہ لگایا تھا وہ لگایا جائے. کے پی کے میں حالات تھوڑے فرق تھے، کیونکہ کے پی کے میں کوئی ایک گورنمنٹ لگاتار رہی نہیں، ہر دفعہ مختلف گورنمنٹ آتی ہے، تو کوئی بھی ایک پارٹی اتنی طرح انٹرینچ نہیں تھی وہاں پہ بیوروکریسی اور پولیس کے ساتھ. یہاں پہ جب ہم نے پولیس کو آزاد کیا
تو ہمارے جو مختلف لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کیا ہے جنرلی اینٹی نون پالیٹکس کو کرتے رہے ہیں جو پی ٹی آئی میں ہیں، ان سب کی شکایت یہ آنی شروع ہو گئی کہ پولیس کو آپ نے تو آزاد کر دیا لیکن پولیس بالکل پرو این لیگ ہوگی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں اپوزیشن میں ہیں. اور اس وقت پھر ایک انہوں نے کہا کہ سی ایم کو تھوڑا سا پریشر لے کے تو اس تھوڑا بیک برنر پہ ڈالنا پڑا. لیکن ظاہر ہے ہم اپنے کمیٹڈ ہیں ریفارم ایجنڈا کے ساتھ. آج کل گڈ گورننس کمیٹی پرائم منسٹر نے بنا دی ہے اور جو ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نظر نہیں آتی. میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں پولیس ریفارمس کے، رائٹ. جو ڈی ایم جی گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ واپس پی ایس اب کہہ لیں آپ جو ایڈمنسٹریٹو سروسز کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پولیس ریفارمز ریورس ہو کے دوبارہ ان کے پاس پاورز واپس چلی جائیں. انہوں نے جو پیکج پیش کیا ہماری گورنمنٹ کو وہ بیسیکلی یہی تھا کہ پولیس سے طاقت واپس لے کے دوبارہ سے پی ایس گروپ کے پاس چلی جائے یا سیکریٹریٹ کے نیچے چلی جائے. اور اس کو پھر پولیس نے ریزسٹ کیا تو وہ ہمیں روکنا پڑا وہ پروسیس، وہ جو ان کا آئیڈیاز تھے، رائٹ. جو پولیٹیشینز ہیں اور اس میں پی ٹی آئی میں بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں وہ ایکچولی اپنی پاور کو فورگو کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ڈی پی او پولیس ریفارم، وہ پولیس ریفارمز نہیں چاہتے. ظاہر نون لیگ میں بھی پیپلز پارٹی میں بھی بہت سارے لوگ ریفارم مائنڈیڈ ہوتے ہیں. اس طرح پی ٹی آئی میں بھی ایک کافی تعداد جو ریفارمز چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ گورنمنٹ ایسے ہیں جو ریفارمز نہیں چاہتے، رائٹ. آپ نے ان کو بھی ڈیل کرنا ہے، رائٹ. لیکن بہرحال کیونکہ ہماری گورنمنٹ اس وعدے پہ آئی ہے اور جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں، اگر اس سوچ کے لوگ سب اکٹھے ہو جائیں تو تعاون کرنے کو تیار ہے. شاید ان کی طرح کے لوگ تیار ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ تمام اپوزیشن تیار ہے یا نہیں. وہاں بھی کچھ لوگ نہیں چاہتے، کچھ لوگ نہیں چاہتے. تو بہرحال اگر یہ لائک مائنڈیڈ لوگ اس طرح کے واقعات سن لیں، اس طرح کے واقعات آپ کا جو قوم کا ضمیر ہے اس کو جوڑنے کے لیے ایک رول احساس جاگ پڑے. اور اگر یہ جس طرح کی پازیٹیو گفتگو ہو رہی ہے اس پروگرام میں، اس کو ہم اسمبلی میں بھی لے جائیں ساتھ تو شاید ہم وہ امپلیمنٹ کرا سکیں. جو کہ آئیڈیاز بڑے اچھے تھے 2002 کے پولیس آرڈر میں جو لکھے ہوئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانے کی ضرورت ہے. اور ہماری گورنمنٹ اگر نہیں کرے گی تو ہم تو اسی ایجنڈا پہ آئے ہوئے ہیں، میرا خیال آئندہ ووٹ بھی کوئی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، چھوٹی سی کمرشل بریک لیں راجہ صاحب. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینئر اینکر پرسن فریہ ادریس جنہوں نے بات کی ہے متاثرہ خاتون سے. فریہ ادریس سے بھی پوچھیں گے کہ وہ خاتون کیا کہتی، جو واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کے اصل موقف میں فرق کتنا، یہ جانتے ہیں فریہ ادریس سے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن صحافی ہماری سینئر فریہ ادریس صاحبہ نے، جنہوں نے کچھ ہی دیر پہلے بات بھی کی تھی متاثرہ خاتون سے. فریہ ادریس صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس خاتون سے بات بھی ہوئی، جو رپورٹ چیزیں اب تک ہوئی ہیں اور جو ان کا موقف ہے اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں، کتنی مماثلت ہے؟ ایک مدعی جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جانتا بھی نہیں میں خاتون کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، جو اس میں جو سب سے اہم بات ہے نا ملک صاحب، کیونکہ جو میری ان سے بات ہوئی تھی خاتون کی تو اتنی کوئی نارمل صورتحال نہیں ہے. بہت زیادہ ٹراماٹائزڈ ہیں، بہت زیادہ ظاہر ہے ٹیررائزڈ ہے. پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ عورت ہے، کافی کانفیڈنٹ ہے. نارمل ہے ان کے لیے ڈرائیو کرنا، ادھر ادھر جانا. کیونکہ ان کے شوہر باہر ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو یو کین سے کہ ایز اے سنگل مدر ہی لک آفٹر بھی کر رہی ہیں، اپنی ان لاز کو بھی دیکھتی ہیں، ان کی فیملی بھی ہے. تو ان کے لیے آبویسلی ایک بہت بڑا دھچکا ہے لائف کے اندر، بہت بڑی آزمائش ہے. تو ابھی وہ نارمل سینسز میں تو نہیں ہیں. لیکن جو انہوں نے بات بتائی ہے اس میں جو سب سے زیادہ حیران کن بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے کال سب سے پہلے موٹر وے پولیس کو ہی کی ہے، کیونکہ وہ ٹریول کرتی رہتی ہے. شی نوز کہ کیا ایس او پیز ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے جو تاثر دیا گیا کہ ان کو پاکستان کا کچھ پتہ نہیں ہے یا پاکستان کے کلچر کا پتہ نہیں ہے. انہوں نے فون کر کے اپنی انفارمیشن دی ہے پولیس کو کہ میں کس جگہ پر ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ بچے ہیں اور میرا پیٹرول ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ انہوں نے کافی دیر انتظار کیا. انہوں نے ایک اور نمبر ان کو دیا ہے جس سے انہوں نے کال کہا پولیس نے کہ آپ اس نمبر پہ کال کر لیں، جو کہ ایک لوکل نمبر تھا. انہوں نے پھر اس نمبر پہ کال کی ہے. اس کے بعد وہ بہت زیادہ دیر تک، ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے تک وہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے انتظار کیا ہے. اکیلے دروازے لاک کر کے وہ بیٹھی رہی ہیں کہ آنا ہے پیٹرول نے. جس جگہ پہ وہ تھی، جس گھر سے وہ ڈنر کر کے آئی تھی، وہ جگہ صرف 20 منٹ تھی وہاں سے. انہوں نے وہ چاہتی تو ان گھر والوں کو کال کر دیتی. انہوں نے تکلیف نہیں دینا چاہیے کہ ان کو میں تکلیف دوں. جو پریشان کن بات اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ان کو کیسے ایگزیکٹلی پتا تھا کہ اس جگہ پہ ایک عورت ہے اور وہ اکیلی ہے اور وہ کہیں بھاگ نہیں سکے گی، یا اس سے کوئی لینے نہیں آ جائے گا، یا اس سے کوئی ملنے نہیں آ جائے گا، یا اس سے کوئی بچانے نہیں آ جائے گا. تو یہ باتیں جو ہیں وہ یقیناً
اس میں ایک ایسا پہلو ہے جو کہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم پوچھیں موٹر پولیس سے بھی کہ ہمیں بتائے کہ وہ کال کیا مدعی کے بارے میں کیا کہتی ہیں فریہ ادریس؟ جو مقدمہ درج کروایا گیا کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ پھر ڈولفن آئی ہے، جب بندے ان کو وہاں پہ آ کے تشدد کرتے رہے، بچوں کو مارا، لے کے گئے، تو جب ڈولفن جس وقت آئی ہے وہ بھی ان کا کلیم یہ ہے کہ دوسرا جو پاسر بائے تھا اس کی کال پر آئی ہے، تو ان کی کال پہ کیا ایکشن لیا تھا پولیس نے؟ ٹھیک ہے فریہ ادریس، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ شہلا صاحب یہ واقعہ سنا آپ نے فریہ ادریس سے کہ خاتون کیا کہتی ہیں کہ انہوں نے موٹر وے پولیس کو کال کی، انہوں نے ایک لوکل نمبر دے دیا، پھر جو ڈولفن آئی اس کی کال پہ، یعنی اتنی بڑی کوتاہی، اور اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ پولیس اگر موٹر وے پولیس کی کوئی کوتاہی ہے اس کو پکڑ کے ان کو کم از کم کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ خاتون کال کرتی رہے، اگر پولیس نہیں جاتے، پولیس رکھنے کا فائدہ کیا؟ اچھا دیکھیں، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے خاتون کا، یقیناً انہوں نے علاقے کی پولیس کو دیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایف آئی آر میں انہوں نے یہ بیان لکھوایا ہوگا، اب یہ کام ہے پنجاب پولیس کا کہ کس طرح سے اس ایف آئی آر کو لے کے چلا جاتا ہے، اور بڑی اس میں واضح باتیں بظاہر ہیں، تو یہ بہت ایک افسوسناک صورتحال بن رہی ہے اس سے کہ واقعہ، ویسے تو کہا یہ جاتا ہے کہ واقعے کے بعد پولیس آتی ہے، ظاہر ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ تو سراسر ایک غفلت ہے، بہت بڑی غفلت ہے کہ ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میں اکیلی ہوں، اور پھر اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کو اتنا آسان لینا چاہیے، جیسے کہ اب تک تو ایف آئی آر پہ بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے یاسر معین صاحب، ایک خاتون پولیس والوں کو بلائے رات کے اتنے پہر وہ آواز دے رہی ہے پولیس کو، اور پولیس والے اسے کوئی اور نمبر دے دیں بجائے اس کے کہ فوری اس کی سیکورٹی کی۔ بالکل ڈیفینیٹلی بہت بڑی کوتاہی ہے، اور ایکشن جو ہے اس پہ لیا بھی جائے گا۔ آلریڈی کمیٹی بن چکی ہے راجہ بشارت صاحب کی قیادت میں، اور ان کو ایک 2 دنوں میں انویسٹیگیٹ کر کے ایکشن لیا جائے گا اس پہ۔ دیکھیں جب تک تحقیقات آپ کی مکمل نہیں ہو جاتی نا، جس طرح یہ بات بتا رہی ہیں فریہ ادریس صاحبہ، تو ڈیفینیٹلی یہ بات کمیٹی کی نظر میں آ چکی ہوگی، اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف ڈیفینیٹلی ایکشن ہوگا۔ نہ ہو تو پھر آپ ضرور ہمیں ایکیوز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا۔ لیکن یہ تاثر کیوں بنا کہ پوری پی ٹی آئی ایک سی سی پی او کو اس کو ڈیفینڈ کرنے میدان میں اتر آئی؟ دیکھیں سی سی پی او نے ایک بدتمیزی کی بات کی، انتہائی گھٹیا بات کی، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کو ڈیفینڈ اس بات کو نہیں کر سکتا۔ باقی کیونکہ ان کا کوئی انٹلیکچوئل لیول اتنا ہوتا نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹی وی پہ آ کے گفتگو وہ کر سکیں، تو ٹھیک ہے، اس کو میرا خیال ہے شیریں مزاری صاحبہ نے نہیں، کافی لوگوں نے، 3 لوگوں نے تو کیا ہے کھل کے۔ لیکن اگر یہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ بزدار صاحب کہتے ہیں کہ میں خود نگرانی کر رہا ہوں، کیا اسے ٹیسٹ کیس سمجھا جائے گا سی سی پی او لاہور کے لیے، آئی جی پنجاب کے، جس کو ابھی میرا خیال ہے جی بالکل سمجھا جائے گا، اور اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کچھ کرنا چاہیے، اور نہیں کرتے تو یو ہیو آل رائٹس ٹو ایکیوز اس۔ یعنی ایک اور آئی جی جائے گا؟ کیوں نہ؟ آئی جی کا تو خیر نہیں، لیکن نچلے لیول پہ جو لوگ تھے ان کا قصور بنتا ہے۔ آئی جی تو کل آیا، اس نے کیا کیا؟ بہت شکریہ راجہ یاسر معین صاحب تشریف لائے پروگرام میں۔ شہلا صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر طارق فضل، فریہ ادریس بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، واقعات اس قسم کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، معاشرے کی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن حکمرانوں کی سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ انہیں ووٹ اس لیے دیے جاتے ہیں، انہیں منتخب اس لیے کیا جاتا ہے، اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا اس لیے جاتا ہے کہ لوگوں کی جان مال محفوظ ہو۔ اگر وہی محفوظ نہ ہو تو پھر انہیں حکمرانی کرنے کا کوئی حق رہتا نہیں ہے۔ اللہ کرے ہم ایک ایسا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں جہاں لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری حکمران واقعی صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔